बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल आखिरी लेसन है ये चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें आखिरी यानी वीडियो कह सकते हैं आप, आखिरी लेक्चर कह सकते हैं, जिसमें आखिरी 2 लेसन है। हिस्सा 2 हमने शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 भी है और हिस्सा नंबर 2 भी है इबादत का, और इसके आखिरी 2 टॉपिक्स हैं ज़कात, हज और कुर्बानी। तो 2 चैप्टर हमारे इंशाअल्लाह इसके बाद मुकम्मल हो जाएंगे। इसमें हम पहले तो ये देखेंगे ज़कात क्या होती है और उशर क्या होता है। ये दोनों अहम चीज़ें, इनकी अहमियत क्या है, ज़कात का क्या निसाब है और उशर का क्या निसाब है, ये पढ़ेंगे। और इस्लाम के माशी निज़ाम में ज़कात उशर की क्या अहमियत है, ये पढ़ेंगे। किस तरह कमज़ोर तबके तक जो है ना माशी एतबार से ये फ़ायदा मंद हो सकती है, वो पढ़ेंगे। MCQs पढ़ेंगे। MCQs पहले से शुरू करेंगे। दीन इस्लाम में ज़कात की क्या हैसियत है, ये फ़र्ज़ की गई है। और कुरान पाक में जगह जगह जहाँ पर नमाज का जिक्र है फ़र्जियत का, वहाँ पर फिर ज़कात का जिक्र भी है। ज़कात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किन लोगों के खिलाफ ऐलान जंग फरमाया था जिन्होंने ज़कात का इनकार किया था। हदीस नबी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश रोक लेता है अगर माशरे में ज़कात ना दी जाए तो। ज़मीनी पैदावार की जो ज़कात है वो उशर होती है। यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि ज़कात का निसाब जब हो जाए तो फिर ज़कात वाजिब हो जाती है और फ़र्ज़ हो जाती है, और वो 2.5% होती है आपकी माल पर, दौलत पर, सोने पर, चांदी पर, एक्स्ट्रा घर बनाए हुए है, एक्स्ट्रा गाड़ी ली हुई है, बैंक बैलेंस है, इन सब के ज़कात होती है। याद रखें, सिर्फ सोने पे नहीं होती, हर चीज़ पर होती है। प्राइस बॉन्ड्स रखे हुए हैं, कोई भी जो आपने ज़ायद पैसा रखा हुआ है जो कि निसाब पर पूरा उतरता हो, कम अज़ कम निसाब 52.5 तोले चांदी है, और अगर सोना है तो उसका निसाब फिर आपको पता है कि वो तोले में। उशर जो है वो फसल पे ज़कात होती है। अगर साल में 2 दफ़ा फसल होती है तो उस पर जो है ना 2 दफ़ा ज़कात देने की, और वो 10% है बरानी इलाकों में, यानी जहाँ पर बारिश से सराब होती है ज़मीनें, और जहाँ पर कुएँ या ट्यूबवेल्स हैं या नहरें हैं वहाँ पर 5% उशर होता है। दूसरा याद रखें, जानवरों पर भी ज़कात होती है, उसके भी निसाब है। 5 ऊँट हों कम अज़ कम तो ज़कात होती है वाजिब। उसमें भी ये होता है कि इस तरह अगर 20 या इसके करीब अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर गाय भैंस हैं उस पर ज़कात देनी पड़ेगी। मगर उसमें ये होता है अगर आप गाय भैंस जो हैं वो ख़ुद उनको चारा ला रहे हैं, खिला रहे हैं या भूसा वगैरह, फिर ज़कात कोई नहीं है। अगर वो ख़ुद चर के बाहर से आ रही हैं फिर ज़कात है, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है। मज़ीद आप किसी जो है उलमा से इसके बारे में डिटेल से पूछ सकते हैं जो अहले इल्म लोग हैं। ज़कात और उशर में फ़र्क बयान करें, पेज नंबर 36। ये जी उशर का मैनी 10वां हिस्सा है। दीनी इस्लाम में ये ज़मीनी पैदावार की ज़कात है, ये एक बात बताएं। उशर भी ज़कात की तरह ही एक है, फ़र्क ये है कि ज़कात माल का हक़ है और उशर जो है वो ज़मीनी पैदावार का हक़ है। ज़कात की अदायगी के लिए माल या सामान पर 1 साल का होना ज़रूरी है, जबकि उशर के लिए साल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर 6 महीने के बाद फसल आ जाती है तो फिर हर मरतबा उशर अदा करना ज़रूरी है। तो अगर आप ये ऊपर वाला लाइन ना भी करें तो नीचे वाली लाइन में ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर दें। उशर भी ज़कात की तरह ये है, मगर ये ज़मीनी पैदावार होती है। यहाँ से शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि ज़कात और उशर की फ़र्जियत की हिकमत बयान करें, पेज 35। एक इसमें यह बताना जी कि ज़कात अदा करने से इंसान के पास जो बाकी रह जाने वाला माल है वो पाक हो जाता है। इसकी बरकत से इंसान बातनी बीमारियों मसलन बुखल और हरस वगैरह से भी पाक हो जाता है। ये बात बतानी है। और उसके बाद फिर ये बता दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी एक मकाम पर ज़कात की फ़र्जियत की हिकमत बयान करते हुए फरमाया है, आप सल्लल्लाहु उनके माल में से सदका लीजिए ताकि आप उन्हें पाक करें और इसके ज़रिए इनका तज़किया करें। तो ये भी एक तज़किया नफ्स भी इसका हो सकता है और इस आपका माल पाक भी हो जाता है। तो पहली ये 2 लाइनें लिख दें, ज़कात अदा करने से इंसान के पास बाकी ये करने के बाद, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की जो है आयत मुबारक है वो बता दें, या पहले ये कर दें उसके बाद जो है ना वो ये कर दें। बेहतर है कि आयत मुबारक पहले करें। अल्लाह ताला ने एक मकाम पर और का लफ्ज़ ख़त्म कर दें, यहाँ पर करने के बाद उसके बाद फिर ये वाली बात नीचे अपने अल्फाज में बता दें, ये बेहतर जवाब हो।
شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ عشر کی کیا اہمیت ہے؟ آخری پیراگراف، اس کو چھاٹ کریں، چند الفاظ میں چند لائنوں میں لکھیں کہ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو ہے۔ زکوٰۃ سے غربت بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، دولت گردش میں رہتی ہے جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہو جاتی ہے، ایک ہاتھ میں نہیں رہتی بلکہ پھیل کر معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے، گداگری رک جاتی ہے، لوگ بھیک مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل سے دولت کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کر دیں، پھر بہت لمبا ہو جائے گا، یہاں تک کر دیں۔ پہلے یہاں تک کر دیں، دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی، یہ، اور اس کے بعد یہ لائن کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل سے دولت کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا جواب، ایسے کر دیں، پہلے یہاں تک محدود نہیں رہتی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل سے دولت کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اب جناب لانگ کوسچن ہے، اور لانگ کوسچن ہے زکوٰۃ عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اس کا اب یہ کرتے ہیں، پہلے تو ان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، پہلے یہ بتا دیں، یہاں تک پہلے کر دیں، اس کے بعد یہاں سے شروع کریں۔ زکوٰۃ نفلی نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے، یہ پیراگراف یعنی یہ والا پیراگراف ہو جائے گا ایک، اس میں یہ دونوں آیات مبارکہ بھی آ جائیں گی۔ اس میں پہلے تو آ جائے گا کہ فرض ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور آپ سلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اس کے بعد زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے وہ بھی آیت بتا دیں، اور یہ اوپر والا پیراگراف یہ ہو جائے گا، پہلی 4 لائنیں یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں سے جمپ لگائیں، عشر پہ آ جائیں ٹاپک، پھر یہاں سے شروع کریں، میں نے تبھی مینشن کی ہوئی، پھر عشر کا ٹاپک بتا دیں یہاں سے لے کر اور یہاں تک ختم کر دیں۔ یہاں میں تھوڑا سا ریکمینڈ کر رہا ہوں، اگر یہ والا جو ابھی میں نے 3 لائنیں بتائی تھیں اگر یہ بھی کر دیں تو ذرا پکے 8 نمبر مل جائیں گے، ساتھ بورڈ والا خوش ہو کے سلیوٹ بھی مارے گا کہ کیا عیش انداز جو آپ دی ہے، بہتر کر دیں۔ تو پہلے 2 پیراگراف زکوٰۃ کے ہو گئے بشمول آیت مبارکہ، اور یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف عشر کا ہو گیا، ضروری ہے تک، اور اس کی کیا اہمیت ہے 3 لائنوں میں یہ بتا دیں، یہاں سے لے کر اور یہاں تک بتا دیں۔ جناب ہمارا آخری جو لیسن ہے اس چیپٹر نمبر 2 کا وہ حج اور قربانی کے متعلق ہے۔ اس مسئلے میں 2 ٹاپک اکٹھے کر دی گئے ہیں، حج بھی ہے اور قربانی کی ہے، بڑا لیسن ہے یہ۔ پہلے ہم سیکیوز کرتے ہیں، عمرہ ادا کرنا سنت ہے، حج رکن اعظم کا، حج کا جو رکن اعظم ہے وہ وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفات کے میدان میں آپ نے خود اس دفعہ عید سے 1-2 دن پہلے جب جو ہے وہاں پر حج پڑھایا جاتا تھا تو آپ نے لازمی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، عرفات کے میدان میں سارے اکٹھے تھے، تو یہ سب سے بڑا رکن ہے، جو عرفہ کے میدان پر پہنچ گیا عرفات میں زور سے پہلے اس کا حج ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض حج ادا کیا، 1 مرتبہ حج ادا کیا تھا۔ عید الاضحیٰ کے دن سب سے بڑی فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ قربانی کا عمل ہے۔ 8 ذو الحج کو حاجی احرام باندھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اور پھر 9 ذو الحج کو جو ہے نا وہ حج کا خطبہ ہوتا ہے عرفات میں۔ قربانی کے کوئی سے 2 احکام تحریر کریں، پیج نمبر 39۔ یہ ہے جی قربانی کے 2 احکام۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر جانور خود آپ ذبح نہ کر سکتے ہو تو کوئی دوسرا مسلمان جو ذبح کر رہا ہو اس کو اجازت دینا ضروری ہے، اور زیادہ مصنون طریقہ یہ بھی ہے کہ پھر کم از کم جب وہ چھری چلا رہا ہو تو آپ بھی ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھیں، یا چھری پہ آپ بھی ساتھ ہاتھ رکھیں، تاکہ ایک طرح کا علامتی طور پر آپ کو بھی شمولیت ہو جائے۔ دوسری چیز، قربانی اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، اگر گائے ہے یا اونٹ ہے، بیل ہے، تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، کم از کم تعداد جو ہے وہ متعین نہیں ہے، ایک بندہ زیادہ حصے بھی ڈال سکتا ہے۔ بس یہ جہاں تک بتا دیں، اس کو 2 پوائنٹس ہوں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے، مگر گائے بکرا ہو گیا، بکری ہو گئی، حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج کرام کن مقدس مقامات کے انوار و فیوز سے مستفید ہوتے ہیں؟ پیج نمبر 40، یہ ہے جی پیج نمبر 40 پہ۔
حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو حرمین شریفین یعنی حرم مکی اور حرم مدنی کی زیارت نصیب ہوتی ہے. وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے اور ان سے لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے. مسجد نبوی کی زیارت کا شرف پاتا ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتا ہے. حجاج کرام کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف میں بہت سے ایسے مقامات کی زیارت کا موقع ملتا ہے جن کا سیرت طیبہ سے گہرا تعلق ہے. آگے آپ بتا سکتے ہیں جیسے مسجد قباء مدینہ منورہ جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد قبلہ تین ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا رخ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا تھا، وہ ہوگی زیارت ہے. اود جو ہے جہاں پر جنگ اود لڑی گئی وہ زیارت کا مقام ہے، وہاں پر کچھ کنویں ہیں. تو اس طرح کے کئی مقامات ہیں. غار ثور، غار راہ، ان کی تو کیا ہی بات ہے. مگر یاد رکھیں آپ جب بھی ان میں جائیں تو ادب پہلے ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں. ادب احترام کے ساتھ. امت مسلمہ کے اطاعت کے لیے حج کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ وضاحت کریں. پیج 39 اور 39 پیج کی آخری لائن ہے جی، آخری پیراگراف ہے 39 پیج کا. حج ملت اسلامیہ کے اتحاد اور اجتماعیت کا مظہر ہے. ایک بات، حجاج کرام جب حج کے لیے جب حجاج کرام ایک کے اوپر پیش ہوتی ہے، حجاج کرام یعنی حج کے اوپر زبر ہے لیکن حجاج کے اوپر پیش ہے. جہاں تک میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیونکہ میں اتنا کوئی قابل نہیں ہوں، اس لیے کسی اہل علم سے پوچھ لیں کہ حجاج کرام ہے یا حجاج کرام. تو ان کا لباس، اعمال، یہاں تک کہ زبان پر بھی ایک جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. ان سب کے مناسک بھی یکساں ہوتے ہیں. وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں. آج کے موقع پر لڑائی جھگڑے اور فساد سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے، جس سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور لانگ سوال ہمیشہ کی طرح جو کہ پورے سلیبس میں ٹاپک میں سے ہوتا ہے، حج اور قربانی پر ایک جامع مضمون تحریر کریں. پہلے پیج 38 پہ چلتے ہیں، اس کے بعد پیج 39 پہ چلتے ہیں. پیج 38 پہ پہلے تو حج کا بتا دیں کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر سب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. علیہ نہیں ہے، سورہ آل عمران. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استطاعت دے کہ ہم حج بلکہ حج اکبر ادا کریں جو کہ جمعہ والے دن حج ہوتا ہے، جو افضل ترین حج ہے، حج اکبر. اگر جمعہ والے دن حج ہو تو آمین یا رب العالمین. اس کے بعد پھر بتا دیں کہ حج کا مقصد کیا ہے، حج اور عمرہ کی فضیلت کیا ہے وہ بتا دیں. یہاں تک کریں گے آپ. پہلے طریقہ نہیں بتانا، وہ ٹاپک لینتھی ہو جائے گا. یہ بتانے کے بعد یہاں تک جمپ لگا کے قربانی پہ آ جائیں. پھر یہ قربانی والا ٹاپک کر دیں. قربانی سے کیا مراد ہے، قربانی کی کیا شرائط ہیں، قربانی نہ کرنے پر کیا وعید آئی ہے. یہ سال کا افضل ترین دن ہے عید الاضحیٰ. اور اس کے بعد پھر آخر میں بتا دیں کہ حج ملت اسلامیہ کے لیے کیسے جو ہے نا وہ ذکر ہے پیدا ہوتے ہیں تک. بس ختم، یہاں تک کر دیں. یعنی یہ والا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہو گیا قربانی والا یہاں تک. اس کے بعد کیا اس کی وہ جو شارٹ کٹ سمتری کیا تھا اس کا فائدہ کیا ہو رہے ہیں، اجتماعیت کے لیے کیا اس کا ہے 2، اور ایک پچھلے پیج پہ جو حج کیا ہے یہ بتا دیں، اور حج کی فرضیت کیا ہے یعنی عمرہ کی فضیلت کیا ہے وہ بتا دیں. بس لو جی. پھر جناب چیپٹر نمبر 2 مکمل ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. اور آنے والے دنوں میں چیپٹر نمبر 3 کریں گے. وہ اس سے بھی بڑا چیپٹر ہے، میرا خیال ہے 12 لیسن ہے، تو اس کی بھی 6 ویڈیو بنے گی. اس کی پوائنٹ بنی تھی، اس کی 6 بنیں گی. 2 لیسن کوشش کریں گے ہر ویڈیو میں کرنے کے لیے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.